रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, शमा न्यूज़ की जानिब से सही टाइम प्रोग्राम में मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रसील अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इतनी हज़ार मखलूक़ात में से हमको एक अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा फरमाया और इसी के साथ इज़्ज़त इकराम के साथ भी हमें नवाजा है। इस सारी दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात का बेहतरीन अव्वल दर्जा माना जाता है और अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमको तमाम नबियों की उम्मतों में से अफजल उम्मत भी बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। और वो उम्मत नबी जिसके लिए तमाम अंबिया किराम भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे रहे कि अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की उम्मत में उन्हें भी पैदा कर देता। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने हम उम्मतों पर और अशरफुल मखलूक़ात पर रहम व करम का मामला फरमाते हुए, एहसानात की बारिश फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बेहतरीन उम्मत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। और आपके और हमारे नबी जो हैं, आका नामदार मदीने के ताजदार हुजूर सरवर कौनैन फ़ख्र मुजद्दिदैन जनाब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्यारे नबी की उम्मत में हम सबको पैदा होने का शर्फ इनायत बख्शा। और अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने के अशरफुल मखलूक़ात के साथ अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाई। बेहतरीन उम्मत के साथ हमको बेहतरीन दीन और इस्लाम से भी सरफराज फरमाया है और इसी के साथ हमको मुसलमान भी बनाया है और ईमान की दौलत से भी हम सबको सरफराज फरमाया है। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों पर हर वक्त हर हालात में रहम का मामला करने के लिए अल्लाह ने बेशुमार अनगिनत हम पर एहसानात की बारिश फरमाई है। और हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारे बख्शिश के बहाने हमको ही देता रहा। ढूंढने की हमें ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कई ऐसे महीने अय्याम के तुफैल में हम सबकी बख्शिश फरमाता है। तो इसी तरह ये महीना भी पाक है और अल्लाह तबारक व तआला का खास मेहमान है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना जरूरी समझता हूँ कि ये रमज़ान हम लोग कहते हैं कि मेहमान है, नहीं, बल्कि मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं अगर बात कहूँ तो मेहमान ये नहीं है बल्कि हम मेहमान हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कई हमारे साथ कल मौजूद थे लेकिन आज वो अपने कब्रों में सो रहे हैं और इस दुनिया फानी से हर किसी को जाना है। लेकिन ये रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इसकी शुरुआत की है ता क़यामत तक भी इसको आना ही है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस दुनिया में मेहमान बनाकर भेजा है, बल्कि ये हमारा मेजबान है, हम इसकी कदर करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, बिला ताखीर बिला तमहीद मैं अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हम्द सना के बाद, जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की शान शान जो हमारे इस प्रोग्राम में जो हर तरीके से जो जान डालते हैं वो आपके सवालात हैं और उसके अंदर नशो नुमाई के लिए चार चांद लगाने के लिए हमारी तरफ से जो मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं उसके जवाब देते हुए इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा ही रौनक अफरोज करते हैं। तो आइए मैं मुफ्ती साहब का आपसे तारुफ कराता चलूं कि जैसा कि पहले अय्याम से हमारे साथ है हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद अली हुसैन कादरी साहब, कामिल जामिल निज़ामिया वाइज़ मक्का मस्जिद। मैं उनका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अहलन कि आप इस प्रोग्राम में फिर दोबारा हमारे साथ शामिल हैं और जैसे कि हमारे तमाम नाज़रीन की नेक तमन्नाएं हैं कि आपके साथ जितने भी सवालात शेयर किए जाते हैं वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात मुकम्मल तरीके से हमारे यहाँ दरमियान तमाम नाज़रीन को यानी सहूलत के साथ, आसानी के साथ, बिला कोई परेशानी तफक्कुर के बिना अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवालात को मुफ्ती साहब जवाबात के जरिए बहुत प्यारे तरीके से हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, मैं आप सभी के मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे रूल्स रेगुलेशंस आपको बता देता हूँ, फिर से ये याद रख लें कि इस प्रोग्राम में आप मजहब मसलक के इख्तिलाफात को छोड़कर दूसरे मसाइल को आप बात कर सकते हैं। रही दूसरी बात, और कोई भी अकायद को लेकर या कोई भी मसाइल को लेकर जिससे एक दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचती हो, ऐसे मसाइल को छोड़कर आप बेहतरीन मालूमात माशाल्लाह कहिए हमारे जितने भी नाज़रीन हमसे जुड़ रहे हैं उनके बेहतरीन तरीके से सवालात हैं, उससे हमारे भी अपने इल्म में इजाफा हो रहा है और जितने लोग देख रहे हैं उनके भी इल्म में इजाफा हो रहा है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाए बगैर कोई ऐसा सवाल करें जिससे हम सब के लिए सहूलत बख्श हो। तो आइए नाज़रीन किराम, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं हमेशा की तरफ से फिर एक बार ये इत्तला देता चलूं कि इस प्रोग्राम को पेश करने में जो ताउन किया है अज़ा कलेक्शन है, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम को भरपूर ताउन हासिल है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इसी के साथ एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें, सिर्फ इतना कि उंगली उठाएं, उंगली से एक शेयर के बटन पर आप उसको प्रेस करें और दूसरों को भी इसमें इनवाइट करें ताकि वो लोग भी हाजिर हो और अपने सवालात यहाँ पर शामिल कर सके। तो आइए, यूट्यूब, फेसबुक हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है
اور دوسری بات میسنجر پر بھی ہمیں کمنٹس آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی ہمیں کمنٹس آتے ہیں، لیکن اگر کسی کا سوال آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کنٹینیوسلی دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور ہم یہاں پر شامل کریں گے۔ تو آئیے پہلا سوال حبیب عبدالقادر صاحب کی طرف سے ہے کہ انسٹنٹ کراچی جو مہندی آ رہی ہے اس میں سندور ملا ہوا ہے، بول رہے ہیں ایسا لوگ، تو کیا یہ لگا سکتے ہیں؟ جو آج کل اس میں اندر کئی کیمیکلز ملے ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو کیا ایسے مہندی وغیرہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو کیا اس سے روزہ اور باقی چاہتا ہوں وضو وغیرہ بھی باقی رہے گا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلى آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کروں کہ آج 17 رمضان مبارک ہے، اور آج کی تاریخ اس کو نسبت ہے یوم بدر سے، کہ جنگ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا بڑا معرکہ رہا، جسے یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ جس کو مانا جاتا ہے، وہ آج ہی کے تاریخ کو، آج ہی کے دن رونما ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بہت بڑی فتح عنایت فرمائی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو حالات رہے ہیں جنگ بدر کے، جو حالات ہیں اس کو اگر میں بالکل مختصر انداز میں پیش کروں تو سامنے کا لشکر 1000 اور مسلمانوں کی تعداد، صحابہ اکرام کی تعداد 313۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 گنا سامنے کا لشکر ہے، پھر ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، تمام ذرائع، تمام اسباب ان کو حاصل ہے، اور یہاں پر صحابہ اکرام ابھی ہجرت کر کر آئے ہیں اور ان کا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جہاں پر فاقہ کشی کا عالم چل رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس ہتھیار ہے تو سواری نہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو ہتھیار نہیں، اس طور پر جنگ کرنے نکلے ہیں کہ نہ اسباب ہے، نہ اور کوئی چیز مہیا ہے، بس ہے تو حضور پاک کی نسبت ہے، اور دل میں اللہ کا ایمان ہے، اللہ کے ساتھ اٹوٹ تعلق ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی دین کی حمیت کی خاطر وہ نکلے ہیں۔ تو اب معاملہ کیا ہوتا ہے، 1000 کے لشکر کے مقابل میں 313 ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی تعداد کی قلت پہ نہ جاؤ، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سامنے والا 3 گنا رہے، 10 گنا رہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اور بدر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تعداد کچھ نہیں ہوتی، لیکن آپ کی نسبت حضور پاک سے مضبوط ہو، آپ کا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط ہو، اور آپ کے دل میں یقین کامل ہو، ایمان بالکل پختہ اور مضبوط ہو، تو پھر آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ بات بدر سکھاتی ہے۔ یوم بدر یوم الفرقان ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور پاک کا علم کیسا تھا، اللہ نے آپ کو کیا علم عطا فرمایا تھا، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 1 رات پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کیے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں دیکھو صحابہ، صبح جب جنگ ہوگی تو عتبہ یہاں پر مرے گا، شیبہ یہاں پر مرے گا، ولید یہاں پر مرے گا، ابو جہل یہاں پر کٹے گا۔ اس حال میں تمام جو کفار مارے گئے ہیں ان کا حضور پاک نے ایک ایک کا مقام بتا دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نشان بنا کر رکھ لیا تھا اپنے ذہنوں میں کہ حضور پاک نے جو میدان کا منظر بتایا تھا، اور خدا کی قسم جب بدر ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو کفار کا لشکر تھا ان کے بارے میں جو حضور پاک نے بتایا تھا، ایک ایک بات ہم کو سچی اور بالکل حق معلوم ہوئی۔ تو یہ حضور پاک کا علم تھا۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ بدر کا جو معاملہ رہا، بدر کا جو کیفیت رہی، جب سب سے پہلے بدر میں عتبہ، شیبہ اور ولید آئے کفار کی طرف سے، تو ادھر سے انصار صحابہ نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمیں انصار سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے برابر والوں سے
خریش سے مقابلہ کرنا ہے تو حضور پاک نے آواز دی مولا علی مشکل کشا کو، حضور پاک نے آواز دی حضرت امیر حمزہ کو، حضور پاک نے آواز دی حضرت ابو عبید اللہ بن جراح کو۔ یہ تین اشخاص نکلتے ہیں جو حضور پاک کے رشتہ دار ہیں، حضور پاک کے قرابت دار ہیں، ان کو سب سے پہلے حضور پاک نے آگے بھیجا اور یہاں سے بدر کا معرکہ شروع ہوتا ہے۔ تو یوم بدر ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے مضبوط تعلق رکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے اللہ پر، اپنے پروردگار پر، اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ ان کنتم مؤمنین، کہ تم پس ہمت نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، تم غمزدہ نہ ہو، تم ہی بلند ہونے والے ہو، تم ہی بلند ہونے والے ہو اگر تم مومن رہو گے، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی بلند ہونے والے ہو۔ تو بدر یہی سکھاتی ہے کہ ایمان مضبوط ہوگا تو وہی شخص کامیاب ہوگا۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ اب جو سوال کیا گیا ہے مہندی لگا کر کہ وضو اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کئی قسم کی مہندی مل رہی ہے، اس کے اندر کچھ کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ملائی جا رہی ہے اور اس سے صرف رنگ چڑھتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کے جسم پر کوئی پرت نہ آئے۔ جیسے پالش، نیل پالش وغیرہ لگاتے ہیں تو ایک پرت چڑھ جاتی ہے، مہندی میں صرف رنگ چڑھتا ہے جس سے پانی سرایت کر جاتا ہے، تو اس لیے آپ مہندی لگا کر وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جناب محمد سلیم صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ اہم سوال ہے کہ اکثر ہمارے پاس ایسے غلطیاں بچوں سے ہو ہی جاتی ہے۔ گھر میں اکثر قرآن پاک بچوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور گر جاتی ہے تو کافی اس کے بنائے جاتے ہیں معاملات کہ فدیہ دیا جائے، تولا جائے، شکر میں تولا جائے، پیسوں میں تولا جائے، ایسے کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک گر جانے سے اس کا کیا گناہ کفارہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن مجید کی عظمت ہر ایک مومن کے دل میں بالکل مضبوط ہونی چاہیے اور اس کا خیال خوب رکھنا چاہیے۔ بچوں کو دینے سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی قرآن مجید کسی کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، شریعت نے کوئی خاص کفارہ اس کا ادا نہیں کیا گیا ہے یا پھر مقرر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو وہ توبہ کرے اور پھر وہ غلطی نہ ہو، اس کا خیال رکھے۔ اب یہ جو ہمارے پاس کچھ ایسے انداز میں کفارہ نکالنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن صدقات کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو میٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ مطلب جو لوگ شکر میں قرآن کو تولتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی کہ قرآن کو تولنا اور کچھ انداز سے یہ لے کر ایسا پھراتے ہیں ہاتھ میں لے کر، تو یہ کیا طریقے جو صحیح ہے؟ نہیں، یہ طریقے جو ہے احادیث کریمہ میں کہیں پر بھی ذکر نہیں کیے گئے ہیں، تو ایسے کوئی کام کرنے سے بچیں، البتہ استغفار کریں، اور اگر آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے، یہ ضرور خیرات کیجیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور ایک سوال، اگر کوئی ماں باپ یا بیوی، کوئی ایسے شخص جس کے ہم بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازتے ہیں، اگر کوئی ایسے شخص اگر باہر جانے یا کہیں اور دور کنٹری جانے کے لیے قسم دے دیں کہ نہ جائے، اور وہ قسم کیا مانی جائے گی یا قسم اگر توڑ دی جائے تو کیا ہو، اس کا کفارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کے اپنے احکام خاص ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو قسم دے دے کہ بھائی آپ کو قسم ہے آپ نہیں جانا، آپ قسم ہے آپ یہ نہیں کرنا، یہ قسم معتبر نہیں ہوگی، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص خود یہ قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم ہے، قسم جو معتبر ہوگی وہ اللہ کی قسم معتبر ہوگی یا اللہ کے اسماء اور صفات کی قسم معتبر ہوگی، دوسری کوئی قسم معتبر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا خدا کی قسم، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر وہ کام پھر کرتا ہے تو پھر اس پر قسم کا کفارہ ہوگا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 دن روزے رکھنا ہے یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ قسم ہے۔ تو یہ کب ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ پر قسم رکھے کہ خدا کی قسم
آنے والے کام کے بارے میں کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر پھر وہ کام اس سے ہو جاتا ہے اس کی قسم ٹوٹتی ہے اور اسے کفارہ قسم دینا پڑے گا۔ اس بنا پر کہ کبھی کوئی ماں باپ بھی قسم دیتے ہیں کہ تمہیں میری قسم کہ تم نہیں جانا چاہیے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں شرعی کوئی گرفت نہیں ہوگی، قسم ٹوٹے گی نہیں، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اس بات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی کے والدین اس سے ایک چیز چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے سے راضی رکھیں۔ یہ حکم اس پر لازم آتا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کریں، کوئی بھی کام کرنا ہے ان کو راضی کر کر کام کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک صاحب نے ایک شخص کو کہا کہ مرنا بھی اگر مرنے کے قریب بھی ہے، زخم ہو جائے، خون بہہ جائے، ہاتھ پاؤں کٹ بھی جائے، تو اس دوران دوا نہیں کھانا چاہیے، صرف دعا سے ہی اپنی مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، دوا کوئی کام نہیں کرتی۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا پہلے بھی دوائیں کھائی جاتی تھی شفا کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بالکل غیر درست ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ آپ دیکھیں گے سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے، اور اکابر محدثین نے اپنی کتب میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ کی تقدیر ہے تو پھر ہمارا یہ دعا کرنا، ہمارا یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارا پڑھ کر پھونکنا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، تمہارا دوا کھانا اسے شفا پانا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم دوا بھی استعمال کرو اور تم دعا بھی کرو۔ اس سے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مرض کی دوا ضرور کرے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ برہان قادری صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو اردو کے الفاظوں کا استعمال کیا وہ کافی توڑ مروڑ کر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ پتہ نہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں شادی کے تعلق سے ہے یا پھر اس کے کوئی مسائل کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ رومن انگلش میں ٹائپ کر دیں، کیونکہ اردو پوری الفاظ اس کے جتنے بھی ہیں نا، ایک ایک لفظ الگ الگ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو ملا کر پڑھنا بھی تو فی الحال مشکل ہے۔ تو لہٰذا برہان قادری صاحب، آپ نے جو اردو میں ہمیں میسج کیا ہے اس کو تھوڑا سا ملا کر لکھ دیجئے، یا پھر آپ رومن انگلش میں بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ابھی تک سلام کیے ہیں، السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کچھ مفتی صاحب کو بھی نام لے کر سلام عرض کر رہے ہیں، سلام قبول کریے کریے۔ تو ناظرین، سلام دعا کے معاملات تو چلتے رہیں گے، لیکن اسی دوران اگر آپ ایک اچھا سا اگر کوئی سوال اگر ہمارے درمیان یہاں پر پیش کر دیں تو بہتر ہوگا۔ آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمود الکثیری صاحب کا ایک سوال ہے کہ شیطان کی طرف سے جو نفسانی خواہشات کو بھرا جاتا ہے، اس وقت ایسے کئی خیالات آتے ہیں، نفس کئی جگہ پر مطمئن نہیں ہوتا، تو اس طرح نفس کو مارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس، قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس جو ہے یہ تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، شیطان بھی برائی کا حکم دیتا ہے، نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں کچھ خواہشات ابھرتی ہیں جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، لیکن ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان خواہشات کو پورا کریں، ہم کیا کریں، نفس کو کیسے قابو میں لائیں؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے نفس قابو میں آتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، رمضان سے ہی اپنے نفس کو آپ قابو میں لا سکتے ہیں، روزہ رکھ کر نفس کو آپ قابو میں لا سکتے ہیں۔ بعد رمضان کے بھی اگر آپ کو ایسے کچھ خیالات آ رہے ہیں تو جو حضور پاک کی مسنون روزے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں پیر کا، روزہ رکھتے ہیں جمعرات کا، یا پھر روزہ رکھتے ہیں ایام 20 کا، وہ روزے آپ ضرور رکھیں، انشاءاللہ آپ کا نفس قابو میں آئے گا۔ اور اطمینان کے لیے، نفس کے اطمینان کے لیے اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ نفس اور دل کو اطمینان میں لانا ہے تو اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، استغفار کریں کثرت سے، انشاءاللہ اللہ ہمارے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ آمین یا رب، بے شک۔ جیسا کہ صاحب نے پھر سوال کیا کہ ناخن وغیرہ کاٹ سکتے، تو ناظرین یاد رکھ لیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اور عطر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں، تبکہ اس کے اندر جیسے کہ آج کل ایک میں دیکھا ہوں کہ کچھ مسواک کے اندر مزہ بھی آ رہا ہے اور خوشبو بھی رہ رہی ہے، تو شاید مولانا اسی طرح کے مسواک کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایسا مسواک جو عربستان یا پیلوں کی جو لکڑی ہوتی ہے،
پیلو کی لکڑی جو ہوتی ہے مسواک کی لکڑی کہلاتی ہے. اگر وہ مسواک ہے اس میں کچھ طریب بھی ہے اور کچھ مزہ بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. البتہ اس کے علاوہ لوگ نیم وغیرہ کا مسواک استعمال کرتے ہیں، اس سے اجتناب کریں. وہ جو پیلو کی لکڑی کا مسواک ہے اس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جی جزاک اللہ خیر. حیاتی کی طرف سے ایک سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عورتوں کو درگاہ جانا مناسب ہے؟ اگر جانا ہو تو کس طریقے سے جانا چاہیے؟ بڑا بنیادی اور اچھا سوال کیا گیا ہے کہ کسی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں روکا تھا اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا کنت نہیت عن زیارت القبور الا فزوروها. صحیح سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے ابتدائے اسلام میں روکا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم زیارت قبور کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے دل کو متقی بناتے ہیں، تمہیں زاہد بناتے ہیں، دنیا سے دور کرتے ہیں اور آدمی کو عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو اجازت ہے کہ وہ زیارت قبور کر سکتے ہیں. اس کی ایک ہم کو پریکٹیکل دلیل ملتی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، انہوں نے باب بانا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ زیارت قبور کر سکتی ہیں. اور انہوں نے حدیث پاک پیش کی ہے کہ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر پر جا کر زیارت فرمائی تھی. ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، اما جان فرماتی ہے کہ جب حضور پاک کی قبر انور بنی تو میں حضور پاک کی قبر انور پر بغیر پردے کے جاتی تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر مدفون ہوئے، آپ کی وہاں پر جو ہے قبر انور بنی تو آپ پھر بغیر پردے کے جاتی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا اور حضرت عمر فاروق کی وہاں پر خبر بنی تو پھر آپ پردے میں جانے لگی. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں قبور کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہونے پائے، الگ الگ ان کا انتظام ہو تو جا سکتی ہیں. ان کے ساتھ محرم ہو، شوہر کی اجازت ہو یا والد کی اجازت ہو، اور آپ کے ساتھ بھائی، شوہر یا والد ہو تب آپ جا سکتی ہیں. اور بے ضرورت جا کر اگر کوئی اپنا وہاں پر ڈیرا ڈال رہی ہے، وہیں پر رہ جا رہی ہے، اپنے فرائض سے، اپنے گھردار سے چھوڑ کر جا کر درگاہوں پہ رہ رہے ہیں، یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے. زیارت کی اجازت ہے یقیناً، لیکن پردے کا پورا اہتمام رکھنا ضروری ہے. جی اکثر مطلب کچھ پابندی بھی بتائی گئی تھی کہ لنگوٹ وغیرہ بھی باندھنے پر، اگر کوئی ایسا ہے کہ درگاہ پہ جانے کے لیے؟ نہیں، ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے. ہاں یقیناً میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ جو سطر بتائی گئی ہے عورت کی وہ پردے کا ضرور خیال رکھا جائے اور اپنے پاکی کے حالات میں جانا یہ بہتر ہے. اس طرح بعض مرد حضرات بھی درگاہوں کے جو مزارات ہوتے ہیں ان پر جا کر چادر اوڑھ لیتے ہیں، ان کے جا کر چھوتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً زیارت کے الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن جو پریفریبل طریقہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کسی سے ان کی حیات میں ملاقات کرتے تھے ویسے ہی آپ ان سے ان کے انتقال کے بعد زیارت کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن جو اعتراضاً پوچھتے ہیں، اعتراضاً یہ کہتے ہیں کہ بھائی خبر کو چومنا کیسا ہے یا پھر خبر کے ساتھ بعد جا کر جو ہے زیارت کا یہ طریقہ، تو مسند امام احمد بن حنبل کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ان کو عرض کر دوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا اور میں جو ہے کہاں پر حضور پاک کی خبر کی زیارت کے لیے حاضر تھا، میں چہرہ رکھا ہوا تھا خبر انور پر حضور پاک کی. مروان آ کر مجھے اٹھایا اور میں نے اپنا چہرہ اٹھایا. مروان کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے، آپ نے کہا اے مروان کیا تجھے معلوم نہیں یہ میرے آقا کی خبر ہے اور میں اس کی زیارت کر رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ زندگی میں ملتے تھے ویسے ہی ملے، آداب کا خیال رکھیں. طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ 35 سے داخل ہو اور قبلے کی طرف پیٹ کر کر آپ جو جس ولی کی خبر پر جا رہے ہیں ان کی طرف چہرہ کریں، ان کے لیے جو پڑھنا ہے پڑھیے، اشارے ثواب کیجیے اور پھر بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ زیارت کریں. جی جزاک اللہ خیر. جیسا کہ ایک سوال یہ ہے کہ
کہ قرآن جب کنٹینیوسلی پڑھا جاتا ہے تو 14 سجدے ہیں اس کے اندر، آیتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، تو کیا پورے قرآن مکمل کرنے کے بعد ایک ساتھ 14 سجدے کرنا چاہیے یا پھر ہر سجدہ کی آیت آنے کا سجدہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ تلاوت جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو فوراً کرنا یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم سن لیے ہیں اور فوراً سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم پوری قرآن مجید پڑھیں اور آخر میں پورے 14 سجدہ کریں، ایسا نہیں ہے. جہاں کہیں، کیونکہ آپ جب سجدہ تلاوت آیت تلاوت پڑھتے ہیں، آیت سجدہ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ کے سامنے یہی کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. تو پھر وہیں پر کرنا یہ بہت افضل، بہت بہتر بات ہے. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال خادر خان صاحب کی طرف سے کہ اکثر بچے پیشاب کر دیتے ہیں کھیل کے دوران، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 6 مہینے یا سال بھر کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح کوئی گندگی غلاظت اگر جسم پر کر دیں تو کیا کپڑا بدل لینا بہتر ہوگا یا پھر غسل کرنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے کہا ہے کہ جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں، جو صرف دودھ پر رہتے ہیں، ان کے پیشاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جیسے ہی بچے کچھ کھانے لگے، جیسے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ہمارے پاس بچے کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں، جیسا وہ کھانے لگے تو پھر ان کے پیشاب سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کے گود میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ پیشاب کہاں تک سرایت کر گیا ہے. اگر پیشاب صرف کپڑوں کی حد تک ہے تو کپڑے بدل لیں اور وہ کپڑوں کو 3 مرتبہ اگر دھو لیں تو پھر کافی ہو جائے گا. لیکن اگر جسم کو لگ گیا ہے تو جسم کے جتنے حصے کو پیشاب لگا ہے اس کا 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں کہاں تک لگ گیا ہے تو غسل کر لیں، یہ بہتر ہے. برہان خادر نے جو سوال کیا ہے غالباً یہ سوال ہے کہ شادی انسان جو کرتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان مکمل ہو گیا، یعنی شادی کرنے سے آدھا ایمان باقی رہتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے. کیا یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان کا تعلق شادی کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شادی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ النکاح من سنتی. یہ نکاح حضور پاک نے فرمایا کہ میری سنت ہے، اس کو پورا کرو، اور اس سے تم اپنے آپ کو بے ضرورت بغیر عذر کے نہ روکو. تو حضور پاک کی سنت ہے، اس کو پورا کرے. ہاں یقیناً آدمی کی زندگی میں بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، تو زندگی مکمل ہوتی ہے ایسا بولتے ہیں، کیونکہ آدمی کو اس کے بعد جو ہے اس کا ایک فیملی بنتی ہے، اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی زندگی مکمل ہو یہ بول سکتے ہیں. لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا، رسول پاک پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تقدیر پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. تو ایمانیات میں شادی داخل نہیں ہے، شادی کا کرنا یہ سنت ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ روز کہا جاتا ہے، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ سحر کا وقت مکمل ہو چکا ہے. سائرن اپنے اپنے مقامات کی مساجد سے ہمارے تک یعنی پیش کیے جاتے ہیں، ان کی ہمیں آواز آتی ہیں، اس کے بعد ہم سائرن کو یہ یقین کے ساتھ سنتے ہیں کہ ہاں اب سحر کا وقت ہو چکا ہے. تو اس پر یقین کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے. تو اگر آپ کھانا پینا اگر چل رہا ہے، اگر آپ پانی وغیرہ پی رہے ہیں، مشروبات وغیرہ اگر آپ یعنی مصروف ہیں تو فوراً تمام کاموں کو مکمل کر لیں، پانی وغیرہ پی کر آپ روزے کی حالت میں آ جائیں. آئیے 2-4 سوالات یہاں پر شامل کرتے ہیں. اس کے بعد کافی لوگوں کی طرف سے ہمیں دعاؤں کی بہت ساری گزارشیں آئی ہیں، کیونکہ حالات جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہر خاندان میں ماتم کا داغ بنا ہوا ہے، اور کئی لوگوں کے اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب، کسی کے والدین تو کسی کے بھائی بہن کوئی ایسا بچھڑتے جا رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. تو میں آپ سبھی ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آخری لمحات میں ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ مفتی صاحب انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت انگیز دعا فرمائیں گے. تو یہ 2-3 سوال یہاں پر جو باقی بھی کر لیتے ہیں. جیسا کہ حبیب صاحب کا ایک سوال ہے کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں اگر جو روزے فرض چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، تو کیا یہ روزوں کو شوال کے 6 روزوں میں شامل کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عورتیں رمضان کے دوران جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو پھر ان کو ان روزوں کو قضا کرنا چاہیے. اور بہتر ہے کہ ہم سنت روزوں سے پہلے
नफिल रोज़ों से पहले ख़ज़ा रोज़े रखें। तो जो लोग शव्वाल का अहतमाम करते हैं तो पहले उनको चाहिए कि वो ख़ज़ा रोज़ों का अहतमाम करें, उसके बाद फिर वो नफिल रोज़ों का अहतमाम करें। तो यकीनन शव्वाल के रोज़ों में, शव्वाल के महीने में वो ख़ज़ा रोज़े रख सकते हैं जी। तो ये 6 रोज़ों में नहीं मिलाना चाहिए? नहीं मिलेंगे, क्योंकि नीयत रहती है तो नीयत के हिसाब से रोज़े पर हुक्म लगेगा। निशात का एक अहम सवाल है कि औलाद जो गुनाह करती है, चाहे गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा, तो अक्सर लोग जब माँ बाप के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाता है तो लोग कहते हैं कि औलाद की करनी माँ बाप पर उतरी है या माँ बाप की करनी औलाद पर उतरी है। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ तक दुरुस्त है कि औलाद के गुनाहों की सजा माँ बाप को दुनिया और आखिरत में मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखें कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह किसी शख्स को, किसी नफ्स को उसी के इस्तिताअत के मुताबिक ही, उसी की ताकत के लिहाज से ही तकलीफ देता है, यानी उस पर जिम्मेदारी देता है, उसको मुकल्लफ बनाता है। तो औलाद के जो गुनाह होंगे वो उसके जिम्मेदार होंगे, वालिदैन के जो अमाल होंगे वो जिम्मेदार होंगे। हाँ, वालिदैन से ये बात पूछी जाएगी कि अगर अच्छी तरबियत नहीं करे, अच्छी तालीम नहीं दिए, अच्छी परवरिश नहीं किए, ये वो जो उनका फर्ज था औलाद के तरफ वो नहीं करेंगे तो पूछे जाएंगे। लेकिन अगर वालिदैन ने अच्छी तरबियत भी की है, अच्छी तालीम भी दी है, अच्छी परवरिश भी की है, खाना पीने का जो इंतज़ाम था वो भी किया है, तो उसके बाद अल्लाह ने फरमा दिया, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जो अमल करेगा, अच्छा अमल जो करेगा वो अच्छा देखेगा, जो बुरा अमल करेगा वो बुरा देखेगा। तो अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि हम किसी और का बोझ दूसरे पर नहीं डालते हैं, जिसका बोझ वही उठाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तमाम सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। मुख्तसर अंदाज में जवाब तलब करते हुए 2-4 सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं कि तहज्जुद की, ज़ैनब फातिमा का सवाल है कि तहज्जुद की हर रकात, मैंने 4 रकात जो होती हैं अदा करने की, उसमें हर फातिहा के बाद अलग अलग सूरा पढ़ना ज़रूरी होता है या फिर एक ही सूरा पढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की जो मसनून रकातें हैं वो 8 हैं। तो 8 रकातें मसनून हमको मिलती हैं। सही बुखारी की हदीस हमारे सामने है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में तहज्जुद की 8 रकातें और उसके साथ 3 रकात वित्र अदा फरमाते थे। और इसके अंदर अगर आपको कुरान मजीद याद है तो अलग अलग सूरा पढ़ने में ज़्यादा फजीलत है। अगर याद नहीं है, 1 सूरा या 2 सूरे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। इब्राहिम मोहम्मद की तरफ से एक सवाल है कि पलकों के जो बाल होते हैं, अक्सर लेडीज उसको तरशवाती हैं या जो भी उसको निखारने के लिए करते हैं, तो क्या इस तरह इसके बाल कटना ज़रूरी है या गुनाह होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखें कि जो अल्लाह ने आपको जैसे बनाया है उसको वैसे ही रखने में आपके लिए फ़ायदा है, बेहतरी है। लेकिन जो लोग आज अपने बहू के बाल, पलकों के बाल कटा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये सही काम नहीं है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। जी। एक और सवाल मुजाहिद इमादुद्दीन साहब की तरफ से है कि औरतों पर जुमा की नमाज का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों पर जुमा लाजिम नहीं है, औरतें अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करेंगी। जी, मतलब ये कभी ऐसा होता है कि औरतें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही तरजीह देती हैं शोहरों को साथ, मतलब ये कहा जाता है कि नहीं जाना पढ़ना ज़रूरी है, तो इस बिना पर अगर ये जब इसरार ज़्यादा करें तो जब क्या हुक्म होता है? उनको चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनको हज़रत उमर फारूक के उस अमल को सुनाएं जो आपने औरतों के लिए बताया है। आप जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपने ये हुक्म नाजिल फरमाया था, आपने ये फरमाया था कि औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ेंगी, मस्जिद को नहीं आएंगी। तो इसको फिर ले जाकर औरतों ने शिकायत की अम्माजान बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि हज़रत उमर जो है औरतों को मस्जिद में आने से रोक रहे हैं। तो अम्माजान ने फरमाया कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते तो हुजूर पाक भी इन हालात में औरतों को मस्जिद से आने से रोक देते। तो जब हजरत उमर फारूक से बेहतर हम इस्लाम को नहीं समझते, इस्लाम के मिजाज को नहीं समझते, हजरत उमर फारूक ने हमको समझाया है कि औरतों को चाहिए कि वो मस्जिद में नमाज पढ़े। अब तो पुरफितन दौर है, फितने बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, इन हालात में बाहर निकलना औरतों का बिला उज़्र
بلا وجہ نماز کے لیے، جبکہ ان کو گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے اور گھر میں پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، تو آپ کو گھر میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس اسلام کو سمجھنا ہے جو حضور پاک نے سمجھایا ہے، صحابہ کرام نے سمجھایا ہے، اور اس پر چل کر کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عرشا کا ایک سوال ہے کہ نیند کی حالت میں جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس دوران منہ میں تھوک زیادہ جمع ہو جاتا ہے، تو یہ کیا نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں توڑتا، ہاں عمدن اگر کوئی آدمی تھوک جمع کر کر اس کو نگل رہا ہے تو روزہ اس کے اندر کہیں فرق آ سکتا ہے، لیکن صرف تھوک نگلنے سے یا نیند میں سے اٹھنے کے بعد اگر تھوک زیادہ ہو نگل لے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جی، ایک اور سوال کہ نماز کے دوران ایک شخص نعت کے اکثر اشعار پڑھ دیتا ہے، کیا اس سے نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے دوران اگر وہ شخص یعنی مجنون نہیں ہے، ہوش والا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، عقل والا آدمی ہے اور ایسا کام کر رہا ہے، تو نماز کے دوران کوئی بھی ایسا شعر، ایسا کلام کرنا جو نماز کا حصہ نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز دہرانی پڑے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ چاروں امام برحق ہیں، تو چاروں امام میں سے ایک کی جگہ اگر چاروں کو فالو کیا جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر دو زیادہ قریب ہوتے ہیں، مثلا گھر شافعی ایریے میں ہیں اور ہم رہتے احناف کے مسلک میں، تو اس طرح اگر شافعی کو بھی فالو کیا جائے، احناف کو بھی فالو کیا جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بڑا یعنی وسعت طلب سوال ہے اور تھوڑا سا وقت طلب سوال ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن مختصر انداز میں اگر میں بتا دوں تو چاروں امام اس طور پر برحق ہے کہ چاروں کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اصول کو قائم کیا ہے، انہوں نے کوئی نیا مسلک، نیا مذہب، نیا طریقہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے جو احکام وہ الگ الگ متفرق الگ الگ احادیث میں ہم کو ملتے تھے، ان کو جمع کر کر اصول کی شکل میں ہم کو دیا تاکہ کوئی نیا مسئلہ پیش آئے ہم اس کو بھی آسانی سے حل کر سکے۔ اب یہاں پر یہ سوال اکثر ہوتا ہے، اب چاروں حق ہے تو پھر ہم چاروں کو ایک ساتھ فالو کر سکتے ہیں نا، ایک ساتھ ہم فالو کریں، ایک ساتھ فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کی بنیاد حدیث ضرور ہے، قرآن ضرور ہے، لیکن قرآن کے اندر دو چیزیں آپ کو ملتی ہے، حدیث کے اندر بھی دو چیزیں آپ کو ملتی ہے۔ احکام جب نکالتے ہیں، جب آپ اصول فقہ پڑھیں گے، اصول حدیث پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے ناسخ، ایک چیز ہوتی ہے منسوخ۔ تو ایسے کئی آیتیں ہیں کہ جن کا حکم اللہ نے دوسری آیتوں کے ذریعے سے منسوخ کر دیا ہے، ویسے ہی کئی احادیث ہے کہ جس پر پہلے عمل ہوتا تھا، بعد میں حضور پاک کے دوسرے قول سے، دوسرے حکم سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب وہ حدیث تو باقی ہے لیکن حکم باقی نہیں، آیت تو باقی ہے، حکم باقی نہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حضور اللہ نے اعلان کیا کہ تم نماز کے طرف نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں رہو۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر نماز کو نہیں جا رہے ہیں تو نشے کی حالت میں رہ سکتے ہیں، لیکن بعد میں حکم آیا کہ کیا ہے، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ یہ کیا ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، کہ اس سے تم بچ جاؤ۔ اب یہاں پر مکمل حرمت آ گئی، پہلے پارشل حرمت تھی کہ نماز کے حالت میں نہیں جانا، کیونکہ ان کو پہلے وہاں کے لوگ ماحول میں شراب عام تھا، آہستہ آہستہ اس کو روک دیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ بھائی شراب میں نماز کی حالت میں نہیں پیتا، بعد میں پیتا، نہیں پی سکتا، کیونکہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ آیت ہے، آیت تو باقی ہے، خیرات میں ہے، لیکن حکم منسوخ ہو گیا، اب اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی احادیث کریمہ بھی بہت ایسی ہیں کہ جس کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن آج بھی عبارتیں حدیثیں باقی ہیں۔ اب فرق کیا ہے، تو جہاں پر ناسخ اور منسوخ کو معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے کون سا ہے بعد میں کون سا ہے، کہ دونوں عمل ایک ہی ساتھ آپ کو ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ناف کے نیچے بھی ہاتھ بنے، حدیث پاک میں آتا ہے ناف کے اوپر بھی ہاتھ بنے۔ اب بیک وقت دونوں پر تو عمل
نہیں ہو سکتا، ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے۔ تو امام نے تحقیق کی ہے، اور یہ امام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی ہے، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، جو حضور پاک سے بالکل قریب کے لوگ ہیں، جنہوں نے صحابہ اکرام سے دین کو سیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، احادیث کریمہ کی تحقیق کی اور ناسخ و منسوخ کا فیصلہ کیا، اور جہاں پر تعارض ہو گیا تو وہاں پر اپنے اجتہاد سے، اپنے فکر سے، اپنے تدبر سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے حکم اختیار کیا۔ تو جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ معلوم نہیں ہوتے، وہاں پر فروعی مسائل میں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو بیک وقت دونوں پر، تینوں پر، چاروں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آسان مثال یہ ہے کہ منزل کو پہنچنے کے 4 صحیح راستے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں چاروں راستوں پر چلوں گا تو وہ راستے میں بھٹکتا رہے گا، منزل کو نہیں پہنچے گا۔ منزل کو پہنچنا ہے، آپ کو معلوم ہے چاروں صح ہے، چاروں سیدھے ہیں، ایک کو پکڑیے اور اس پر چلتے چلے جائیے، انشاءاللہ اللہ کامیاب کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ایک اور سوال، اعتکاف بیٹھنا تو چاہتے ہیں اور اعتکاف بیٹھ بھی گئے ہیں، لیکن اس اعتکاف کے دوران انہیں بہت امپورٹنٹ کالز ریسیو کرنا ہوتا ہے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کس کو امپورٹنس دیتا ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور نمازوں کو ادا کیا۔ اور آگے فرماتا ہے پروردگار بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیاوی حیات کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جب ہم اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے بہتر، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے اندر ایسے کالز لینے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو دنیا سے کٹ کر رب سے جڑو، اور تب جا کر تم کو حقیقت ذکر معلوم ہوگا۔ جی، قادر خان صاحب کا ایک سوال ہے کہ قرآن شریف سن کے پوری مکمل ہونے کے بعد کیا وہ ایصال کر سکتے ہیں؟ کیا سن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور ہر اس عمل کا ایصال ہو سکتا ہے جس کا ثواب بندے کو حاصل ہو، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ فائدہ بخش ہے۔ تو ہم کچھ تھوڑا بہت پڑھ کر ایصال ثواب کریں، سننے سے زیادہ بہتر یہ کام ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے شہید کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جب 20 تاریخ آئے گی تو شہادت مولا علی پر ہمارا ایک مخصوص کچھ نہ کچھ اس پر پوائنٹس ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، لیکن آج جب پوچھا گیا ہے تو ایک خارجی تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم آتا ہے، اس نے مولا علی مشکل کشا کو شہید کیا، عبد الرحمن بن ملجم۔ یہ اکثر حمام وغیرہ یعنی ٹوائلٹ میں جانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، شیطان جنات وغیرہ کا وہاں بسیرا ہوتا ہے، تو کیا اس سے ہمارے پہ کچھ افیکٹ ہوتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے کہ حمام کے اندر جن یا شیطان ہوتے ہیں اور وہیں پر وہ رہتے ہیں۔ حضور پاک نے ان سے بچنے کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، جو ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ ان کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ حمام میں زیادہ دیر بیٹھنا، بے وجہ بیٹھنا، بے ضرورت وہاں پر وقت گزارنا نہیں ہے۔ آپ اپنا کام مکمل کریں اور فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ بارہا یہ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب جنگ بدر کے تعلق سے کچھ بیان کریں، تو دیکھیں الحمدللہ آج جمعہ کا موقع ہے، مساجد میں آج جنگ بدر کے تعلق سے ضرور بیانات ہوں گے، لیکن ابھی فی الحال موقع کی نزاکت کے حساب سے سحری کا جو پروگرام ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے
اس کا جو آغاز کیا ہے جنگ بدر کے بیان کے ساتھ ہی کیا ہے۔ اور رہی دوسری بات کہ کچھ لوگوں نے پھر روزے کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر پھر سوالات کیے ہیں کہ پھر کیا روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال ترشوا سکتے ہیں، اور سرما لگا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور آئیے ناظرین، میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا سلسلہ یہ اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل جیسے کہ ہم نے کہا کہ حالات کے حساب سے جو ماحول بنا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے کئی گھر ماتم کدا بنے ہوئے ہیں، کئی لوگ ابھی بستروں پر ہیں، اور خاص طور سے میں آپ سبھی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو شمال نیوز کے چیئرمین ہیں جناب آصف قادری صاحب کے والدہ محترمہ فی الحال ابھی علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے آپ اپنی نمازوں میں خاص دعا فرمائیے، کیونکہ یہ جو شمال نیوز کا جو آغاز کیا گیا ہے یہ تمام کوششیں اور کاوشیں جناب آصف قادری صاحب کی ہے، اسی لیے تمام پروگرامز ہم منعقد کر رہے ہیں۔ تو آج انہی کے گھر، جس سے گھر روشن ہوتے ہیں، جس کے گھر جنت ہوتی ہے، آج وہی ان کے گھر آج خاموشی مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو ان کی والدہ کے لیے خاص آپ سے میں دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب سے بھی آخری میں یہی گزارش کروں گا کہ حالات اعتبار سے آپ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لي 5 نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي 5 نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل 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 يا خازي الحاجات يا حل المشكلات يا دافع البليات يا شافع الأمراض. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. پروردگار عالم، حضور پاک کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ اکرام کے صدقے ہیں مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو ٹال دے، رمضان کے صدقے میں اس وبا کو ٹال دے، اور جو اس وبا سے متاثر ہیں ان کو تکلیف سے دور فرما، ان کو شفاء کامل عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر کے ساتھ خوشیاں عطا فرما، ان کے گھروں پر اپنا رحمتوں کا نزول فرما دے، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس وبا سے ساری امت کو محفوظ فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو ٹال دے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما کر ان کے گھروں میں خوشیوں کا ایک لہر عطا فرما دے مالک۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حسنین کریمین کا، تجھے واسطہ ہے شہید کربلا کا، کہ ان کے صدقے میں اس وبا کو تو ٹال دے، اور سب کو، شہر حیدرآباد کو، ہندوستان کو، دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرما دے۔ ہم گناہگار، ہم خطاکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے پروردگار، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، اور اس وبا کو ٹال کر ہم سے ناراضگی کو دور فرما، اور ہم سے تو راضی فرما دے، اور خصوصاً آصف قادری صاحب کی امی جان کو صحت کامل عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، ان کو رحمت عطا فرما، اور ان کو پھر چلتا پھرتا کر دے، ان کے سائے کو ان کے گھر پر خوب سایہ فکر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج جتنے بھی یہاں پر لوگ سوال کیے ہیں الحمدللہ ہم نے پورے سوال کو یہاں پر شامل کیا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہم نے کوشش کرتے ہوئے ان کے تمام جوابات کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ غالباً میں سمجھتا ہوں یوٹیوب کے 2-3 سوال ہم سے رہ گئے، لیکن کافی بڑے ہونے کی وجہ سے ہم نے سوال نہیں کیا اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے تعلق سے جس نے سوال کیا ہے بنی ہاشم کے تعلق سے، اس پر بھی کافی وقت درکار ہوگا، کیونکہ اس پر بھی وقت لگے گا سمجھانے کے لیے، تو اسی لیے آج میں سوال وہ شامل نہیں کیا۔ انشاءاللہ اگر آپ پھر سے اگر اس میں عامر فاطمی اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کل گزشتہ پھر آنے والے وقت پروگرام میں شامل ہو جائیے، پھر اپنا سوال لے کر انشاءاللہ جب مفتی صاحب سے ضرور اس پر ہم
جواب طلب کریں گے۔ تو ناظرین کرام اسی طرح ہمیں یقین ہے، امید ہے اس بات کا کہ اسی طرح روزانہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے، اپنی محبتوں کے ساتھ اور اپنے اہم سوالات کو لے کر ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہو رہیں گے۔ تو اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ہوگی آپ کی اور ہماری ملاقات ایک نئے سوال، ایک نئے جواب کے ساتھ۔ فی الحال آج کے اس پروگرام کا سلسلہ میں یہ اختتام کرتے ہیں۔ فی الحال مجھے اور مفتی صاحب کو اور ہماری تمام شمع ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔